बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पोलेमिक्स में दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। गामदीज़म सीरीज़ की आज दूसरी किस्त आपके सामने पेश है। इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक हमारी पॉडकास्ट हुई थी जनाब मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम खालिद ज़हीर साहब के साथ, और ये उनके साथ एग्रीमेंट था कि वो एक पॉडकास्ट होगी जिसमें सिर्फ उनका व्यू लिया जाएगा, काउंटर नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने इजाज़त दी थी कि फिर चूँकि काउंटर नहीं किया जा सकता तो फिर हम बात करेंगे किसी ऐसी पर्सनैलिटी से, शख्सियत से कि जो एक एकेडमिक डिसएग्रीमेंट रखते हैं। वो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ नोट मैंने कहा कि दूसरी किस्त है। आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि ये आखिरी किस्त है, क्योंकि पिछली जहाँ हमारी बात ख़त्म हुई थी खालिद ज़हीर साहब से, उससे ये एक तासुर मिल रहा था मुझे भी और खालिद साहब को भी कि शायद अभी तशनगी बाकी है उनसे बात हो, विच इज़ टू से कि शायद उसके बाद फिर तीसरी और तीसरे के बाद चौथी, मे बी पाँचवीं और छठी किस्त भी हो, या शायद आज आखिरी हो। ये जैसे-जैसे आगे बात बढ़ेगी तो हम चलेंगे आगे, फिर देखेंगे। इस सिलसिले में जो आज की जो हमारी किस्त है, हमने ज़हमत दी है जनाब डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, जो इंतहाई एकेडमिक क्रिटिक रखते हैं, और यही हमारी कमिटमेंट थी और यही आमतौर पे हमारा इरादा होता है कि बगैर जज़्बातियत के जो एकेडमिक कन्वर्सेशंस हैं वो लोगों के सामने रखी जाएँ ताकि हकीकत खुल के सामने आए। डॉक्टर साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। जज़ाकमुल्लाह। जज़ाक सर, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। गांधीज़म सिंपल केस ये है कि कुरान और सुन्नत ये हमारे लिए सोर्सेज हैं रिलीजन के। हदीस एक इजाफी चीज़ है जिसका जो शरीयत के सोर्सेज में नहीं है। अपनी जगह पे उसकी अहमियत है, लेकिन सुन्नत हमारे लिए जो है वो, और वो भी सुन्नत वो जो कि इजमा और तवातर के साथ हम तक पहुंची हुई है। और एक्सट्रीम वर्जन इस बात का ये है कि हदीस अगर ना भी हो तो दीन फिर भी सारे का सारा मुकम्मल है। क्या टेक है आपका इस बात पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गामदी साहब की किताब मीज़ान खैर उसके काफ़ी वर्जन वक़्त के साथ-साथ अपडेट होते रहते हैं और उसमें कमी बेशी भी होती रहती है। एक मेहनत है उनकी, उस मेहनत को एप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जो भी उनका है सिस्टम थॉट के तौर पे अपना एक फ़िक्र पेश किया। लेकिन उसमें बहुत सारे लूप्स होल्स हैं और जो उनकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एक एतबार से आप कह सकते हैं कि ठीक है। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो बहरहाल उसके जो मानी और मफाहिम वो ले रहे होते हैं, जो उसकी मीनिंग, वो दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ भी यही फ्रेज़ इस्तेमाल होता है आम तौर पे कि जी किताब व सुन्नत माख़ज़ शरीयत है। मतलब आम तौर पे मज़हबी तबके में आपको ये जुमला बहुत सुनने को मिलेगा कि जी हम यहाँ किताब व सुन्नत का निज़ाम लाना चाहते हैं। कुरान और हदीस का वर्ड कम इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस एतबार से बात ठीक है। चलें, आपने एक लफ्ज़न जो है एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी। अब ये भी समझ लें कि उनकी समझदारी है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि सोसाइटी में पहले से एक्सेप्टेड है कि लोग किताब सुन्नत मतलब किसी को उससे इरिटेशन नहीं है। एक फ्रेज़ है, इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। मसला ये है कि किताब व सुन्नत से जो वो मुराद लेते हैं ना, तो वो हमारे यहाँ मज़हबी तबके में वो 1400 साल से वो मुराद ली नहीं जाती। तो इजमाही तौर पे नहीं ली जाती। ठीक। ओके। तो अब किताबुल्लाह, चलें किताबुल्लाह से क्या मुराद है? किताबुल्लाह से मुराद जो हमारे पास मुसहफ़ है, कुरान मजीद का मा बैन दुफ़्फ़तैन है। ठीक, चलें। अगरचे उसमें भी कुछ मतलब हम कुछ बहस को थोड़ा लंबा कर सकते हैं कि उसमें भी असल जो है वो उस्ताज़ होता है, असल चीज़ जो है वो लिखा हुआ नहीं है। इवन कि हम जाते रहे गामदी साहब के यहाँ अल-मौरिद में, कुछ इन गामदी साहब के साथ भी डिस्कशंस हुई, कुछ उनके वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स थे उनके साथ भी डिस्कशंस वगैरह हुई। तो बाज़ इनके फैकल्टी मेंबर्स के साथ हमारी एक डिस्कशन में ये बात आ गई कि असल में उस्ताद असल होता है, किताब असल नहीं होती। किताब जो ओके। है अगर आपके पास कुरान मजीद मौजूद भी है तो आप उस्ताद के बगैर नहीं पढ़ सकते ना। तो आप ये मत समझें कि एक नस्ल ने दूसरी नस्ल को सिर्फ जो है वो किताब पकड़ा दी और ये कुरान मजीद लिखा हुआ था तो आप उसको सही से पढ़ सकते हैं। तो ये उस्ताद के साथ जो है वो किताब अगली नस्ल तक मुंतकिल होती है। तो वो वहाँ जब ये बहस थोड़ी सी गर्म हुई तो वो हमारे एक उस्ताद थे सबाशरा के रात के, तो उन्होंने उनके एक फैकल्टी मेंबर को कहा कि आप ये सूरत दहर, सूरह इंसान जो 29वें पारे में से है, इसकी ये आयत पढ़ें। तो उन्होंने बड़े वो मतलब उसके साथ पढ़ी और कहा कि अब इस पे वक्फ करें, तो और अब इसको मिला के पढ़ें। उसको फ़स्ल और वस्ल कहते हैं।
تو انہوں نے اس کو غلط پڑھا، پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ نے غلط پڑھا ہے۔ دیکھا ہوا جو ہے، لکھا ہوا، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے لیے بھی آپ کو استاذ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ تو دین ہمارا بیسیکلی جو ہے وہ سند کے ساتھ، اصل چیز مطلب سند کی اہمیت پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ دین اصل میں منتقل ہوا ہے سند کے ساتھ، بالکل۔ قرآن بھی سند کے ساتھ منتقل ہوا ہے، اور اسی طرح سے حدیث بھی سند کے ساتھ منتقل ہوئی ہے۔ جہاں تک بات ہے سنت کی، تو سنت میں ایک تو اختلاف انہوں نے یہ کیا کہ جی یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے، جی بالکل، میزان میں یہ ہاں مقدمہ ہے میرے یہ انہوں نے کہا، اگرچہ یہ کہہ دیا مطلب ہمارے نزدیک پاس۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں اجماع کی کہ جی دین جو ہے وہ اجماع سے منتقل ہوتا ہے، تو سنت کا جو معنی اور مفہوم اجماعی طور پہ امت میں منتقل ہوا ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں، تو اس میں تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ سنت دین ابراہیمی کی کوئی روایت ہے، مطلب ہمارے ہاں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ مختلف سکول آف تھاٹ آپ لے لیں، سلفی ہے، صوفی ہے، اشعری ہے، ماتریدی ہے، حنفی، مالکی، شافی، جو بھی ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے ہاں سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ وہ مطلب اس سے کیا کوئی ایج لینا چاہتے ہیں واللہ عالم، چونکہ وہ گفتگو میں محتاط ہے، بہت محتاط ہے، یہ ان کا ایک پازیٹیو اور پلس پوائنٹ ہے، مطلب آپ کو موقع نہیں دیتے کہ آپ ان کو پکڑیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک سوچ چل رہی ہے سوسائٹی کے اندر، وحدت ادیان اور خاص طور پہ سیمیٹک ریلیجنس کے حوالے سے یہ ایک سوچ بہت زیادہ ہے کہ کم از کم جو ابراہیمی دین ہے، جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں، یا جن کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایگریڈ اپان ایک پرسنالٹی ہے، جیسے جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے، اسلام ہے، تو کم از کم ہم ان کو کوئی کامن گراؤنڈ دے دیں جس کی بنیاد پہ یہ جمع ہو جائیں۔ یہ وحدت ادیان کا تصور اور دین ابراہیمی کا تصور مختلف ٹرمز کے ساتھ یہ بہت زیادہ ایکسیپٹنس ایک پیدا کریں، کیونکہ 60% تو یہی ہے، مطلب آپ کی دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کا 33% کرسچینز ہیں، پھر وہ یہودی ہیں، اور یہ مسلمان۔ تو یہ ایک پیچھے ہو سکتا ہے، مطلب انہوں نے اس کو واضح نہیں کیا کہ مطلب ضرورت کیا تھی اس بات کی کہ دین ابراہیمی کی روایت سنت، مطلب حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت کیا تھی اس کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نسبت کر دیتے، تو پیچھے یہ وجہ دوسری بات جو انہوں نے کی نا کہ جی سنت سے مراد صرف عملی چیزیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ایگریڈ اپان سنت کا کانسیپٹ ہے، اس میں پہلی چیز تو سٹیٹمنٹس آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا آرڈر دیا، حکم دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، یا خذوا عنی مناسککم، حج کے موقع پہ کہا کہ بھائی مجھ سے جو ہے وہ یہ حج کے مناسک سیکھ لو۔ تو ایک چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر، اور بات کامن سینس کی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایک چیز میں کر رہا ہوں اور کسی نے مجھے دیکھ کے اس کو آگے فالو کر لیا، اور ایک یہ ہے کہ میں اسے کہہ رہا ہوں بھائی یہ کرو، ظاہری بات ہے قول کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تو قول کو جو ہے وہ سنت سے نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سنت کی جو ایگریڈ اپان جو ڈیفینیشن ہے، اس میں سب سے پہلے تو سٹیٹمنٹس آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں، دوسرے نمبر پہ آپ کے ایکشنز آ جاتے ہیں، تیسرے نمبر پہ آپ کی سائلنٹ اپروولز ہیں، آپ کے سامنے کچھ کام ہوئی ہے، صحابہ نے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی، کوئی کمنٹ نہیں کیا، یعنی اس کو منع نہیں کیا، اس کی نیگیشن نہیں کی، تو دین وہ بھی کیا ہے ہمارے لیے سورس آف شریعت۔ تو ایک تو انہوں نے مطلب سننا کی ٹرم تو استعمال کر لی، لیکن سننا کی میننگ اپنے لے لی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سننا کو مانتے، کہ بات یہ ہے بہت سے اورینٹلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی میں قرآن کو مانتا ہوں، منگمری واٹ مطلب قرآن کو مانتا ہوں۔ مسئلہ یہ بھائی قرآن کو آپ مانتے کیا ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف مانتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب اس بنیاد پہ نہیں کہیں گے کہ آپ قرآن کو مان رہے، اب وہ بہت میٹھے انداز میں بات کر رہا ہے، میٹھے انداز میں کیا بات کر رہا ہے؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی پرسنالٹی، بڑے لیڈر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ بھائی کیا مانتے ہو؟ بھائی میں ان کو بہت بڑا لیڈر مانتا ہوں، وہ سوسائٹی کے اندر ایک بڑا چینج لے کے آئے، بہت ریولوشنری تھے یہ۔ اب میں کیا کہوں گا کہ جی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بھلے وہ کتاب لکھ دے کہ جو دنیا کی، تو پھر کیا تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ جی آپ سنت کو مان رہے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ مطلب مان کیا رہے ہیں، مان کیا رہے ہیں آپ سنت کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو آپ مان رہے ہیں، تو قرآن کو اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف مان رہے ہیں تو آپ حقیقت میں قرآن کو مان ہی نہیں رہے۔ تو یہی معاملہ ان کا بالکل حدیث کے حوالے سے بھی ہے، سنت کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک تو سنت کی نسبت انہوں نے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی، اس کی ضرورت نہیں تھی بالکل، اس نسبت کی مطلب وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ بھی قطع کلامی بہت مدد، یہ بھی اسٹیبلش چیز ہے ایک کہ پچھلی امتوں کے جو احکام تھے وہ منسوخ، یا جو انبیاء کے جو سنتیں تھیں
وہ صرف اسی صورت میں رہیں گی کہ اگر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو کیا اور قرآن نے اپروو کیا. جیسے یہ کہ بات طے کر دی گئی کہ جس نے ایک انسان کی جان لی وہ ساری ابھی پچھلی امت کی تھی، لیکن ہم پہ بھی اس لیے کہ اسے منسوخ نہیں کیا گیا. سو بائی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ وہ منسوخ ہو گئی ہیں الا جو پیچھے رکھی گئی ہیں. تو اگر ان کا دنیا میں رہنا نہ رہنا ڈپینڈ کرتا ہے کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنٹینیو کیا اللہ کے حکم سے یا نہیں کیا، تو پھر وہ تو اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا نا. اس وائے قرآن کی ایک آیت پہ جو کہ بڑی انہوں نے میزان میں بھی اس چیز کا حوالہ دیا کہ یہ کہا کہ جو ملت ابراہیم اور یہ ساتھ یہ کہ وہ مشرکوں میں نہیں تھے. تو بھائی انبیاء سارے مشرکوں میں نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کی جو پھر زندگی گزارنے کی میتھڈولوجی ہے، بات تو اس کی ہو رہی ہے کہ ان کا جو نظریہ ہے. باقی انبیاء مختلف زمانوں میں مختلف سنتیں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں. اب تاریخی طور پہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نبی کے دور میں مثال کے طور پہ اگر شراب جائز رہی ہو یا انسان کو سجدہ کرنے کی تعظیماً اگر اجازت رہی ہو، and I realize کہ میں hypothetical بات کر رہا ہوں. نہیں سورہ یوسف کے اندر ہے جیسے تعظیماً سجدے کا ذکر ہے. اچھا ریفرنس دیا آپ نے. تو اب یہ تو باتیں جو ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں. تو اب دو باتیں ہیں یہاں پہ کہ یا تو یہ ہے کہ پچھلے انبیاء نے بھی سنت ابراہیمی کو ترک کر دیا، یا یہ ہے کہ سنت ابراہیمی میں چیزیں موجود تھیں. اگر موجود تھی تو جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ترک کر دیا ہے تو غامدی صاحب کو تو سارا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے کہ سنت سے مراد سنت ابراہیمی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اصل میں آپ کی بات بتاؤں، مجھ پہ جو بہت اعتراض کیا جاتا ہے آپ پہ بھی کیا جاتا ہے. ہر آدمی جو غامدی صاحب سے اختلاف کرتا ہے ان کے جو ماننے والے ہیں نا وہ ایک روایتی جملہ کہتے ہیں کہ اصل میں نا آپ غامدی صاحب کو سمجھ نہیں پائے. اور میں اقرار کرتا ہوں آن ریکارڈ کہ بھائی میں نہیں سمجھ پایا، لیکن اس میں میری غلطی نہیں ہے. آپ میزان کا وہ بنیادی فاؤنڈیشن جو ہے ایڈیشنز کے ساتھ، اور ایون ایک ہی ایڈیشن کے اندر وہ اتنی دفعہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پک اپ اے پوائنٹ وچ از دا ریزن کہ آپ اگر ایک جگہ پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو دوسری جگہ نہیں وہاں پہ یہ بھی تو لکھا ہوا ہے. خیر وہ ہماری بات تھوڑی سی ڈیٹیل ہو جائے گی پلیز. ہاں لیکن اس میں دیکھیں نا، میں نے تقریباً کوئی 20 سال پہلے غامدی صاحب کو پڑھنا شروع کیا اور ان پہ لکھنا شروع کیا. مطلب مجھے 20 سال ہو گئے. اب یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا، آپ نے غامدی صاحب کو سمجھا نہیں، مجھے اس وقت بھی یہ لوگ کہتے تھے. مطلب پرانے رٹے رٹائے جملے ہیں ان لوگوں کے. اس وقت میں قرآن اکیڈمی میں ریسرچ سینٹر میں ہوتا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں. تو ان کے ایک آ گئے، کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ نے سمجھا نہیں، یہ وہ آپ نے کتاب لکھ دی. وہ فکر غامدی کا پہلا ایڈیشن تھا میرا. ابھی اس کے 5-6 ایڈیشن پبلش ہو چکے ہیں. میں نے کہا یار یہ بات تو آپ کی بڑی ہے کہ میں نے سمجھا نہیں، تو ٹھیک ہے سمجھ لیتے ہیں، غامدی صاحب سے ملاقات ارینج کروا دیں. ان کا ٹھیک ہے. تو منظور الحسن صاحب تھے اور طالب محسن صاحب تھے. یہ اس وقت سینئر تھے المورد میں، قرآن اکیڈمی کے ساتھ ہی تھا، دوسری گلی میں تو المورد میں. تو وہ غامدی صاحب کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی. اس وقت یہاں پہ پاکستان میں تھے. بہت پرانی بات ہے، میرے خیال میں 20 سال پرانی شاید بات ہوگی. تو اور پھر میں نے غامدی صاحب سے یہ کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے بھی کتاب لکھی آپ کے بارے میں، ہمیں جو سمجھ میں آیا ہم نے نقد کر دیا. آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ میں نہیں آئے. اب میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی ڈسکشن نہیں کرنی، صرف میں یہ کہوں گا کہ مجھے آپ کی یہ بات یوں سمجھ میں آئی ہے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئی، یا اگر صحیح سمجھ میں نہیں آئی تو یہ آپ کو غلط سمجھ میں آئی. میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جی. تو وہ بہت ساری باتوں پہ غامدی صاحب نے، میں سوال کرتا تھا اچھا مجھے یوں سمجھ میں آئی، آپ یوں ہی کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ صحیح سمجھے. بہت سی باتوں پہ انہوں نے اپروو کیا، بعض باتوں پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو یوں نہیں یوں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے ویل اینڈ گڈ. اچھا وہ جو فکر غامدی کا لاسٹ ایڈیشن تھا، وہ اس کے مقدمے میں میں نے باقاعدہ لکھا کہ یہ غامدی صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد، یعنی یہ اپرووڈ ہے. اب جو میری سمجھ غامدی صاحب سے اپرووڈ ہے. تو وہ جو نیچے جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ یار آپ نے کب اپروو کروائی ہے؟ مطلب آپ نے کون سے ایفرٹ کیا ان سے جا کے پوچھا؟ اصل میں جب سے انہوں نے اس کو ایک تحریک بنا دیا نا، اب تو انہوں نے ممبرشپ اپنی اوپن کر دی ہے نا، تو اب پھر ہر قسم کا آدمی آتا ہے. پہلے وہ محدود حلقہ ہوتا تھا، اس وقت بھی یہی باتیں ہوتی تھی غامدی صاحب بڑے گہرے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، تو پھر ہم یہی کہیں گے بھائی آپ کو ہماری تنقید سمجھ میں نہیں آتی. پھر اس کا جواب تو یہی ہے آپ اپنی ذہنی سطح بلند کرو، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کہاں اور کس جگہ سے اور کیسے تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اب وہ جیسے ایک ان کے نا وہ فالوور مجھے کہنے لگے کہ جی عقیدے میں جو ہے نا وہ خبر واحد حجت نہیں ہے، مطلب حدیث جو ہے وہ
خبر واحد ہے تو عقیدے میں تو وہ حجت نہیں ہو سکتی، یعنی اس سے حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ قرآن سے ثابت ہوگا، کیونکہ حدیث تو ایک آدھا راوی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ کہ وہ ہدہد آیا اور ہدہد نے آ کے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی اور یہ الفاظ کہی وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد پہ ایکشن لیا اور ہدہد کو ایک خط دیا اور کہا کہ خط وہاں جو ہے وہ ملکہ سبا کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ میں نے کہا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ہدہد جو ہے وہ آ کے خبر دے رہا ہے کہ وہ جو پوری قوم ہے وہ سورج کی عبادت کر رہی ہے، اور اس اکیلے ہدہد کی خبر کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ایکشن لے رہے ہیں۔ تو وہ اچھا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ قرآن سے کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اور کیسے استدلال کیا ہے؟ ایسے ہی استدلال کیا جاتا ہے جیسے آپ لوگ استدلال کر رہے ہو، تو اس کا جواب تو پھر یہی ہے۔ اور قرآن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بنبأ یقین، یقینی خبر، یعنی وہ اکیلا یہ کہہ رہا ہے کہ جی بھائی میری خبر جو ہے وہ بڑی یقینی خبر ہے، زیادہ سے زیادہ آپ ویلیڈیٹ کرو، اس کو کراس ویریفائی کر لو اس خبر کو۔ تو ہمارے یہاں ہوا یہی ہے کہ حدیث کی جو خبر ہے بھلے وہ اکیلے کی ہی کیوں نہ ہو، ویسے تو ایسا نہیں ہے، میجورٹی جو اخبار ہیں، کیونکہ خبر واحد یہ بھی ایک غلط فہمی ہے ان کے یہاں کہ خبر واحد کہتے ہیں ایک بندے کی خبر کو۔ خبر واحد کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک، دو یا تین لوگوں نے روایت کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو دو تین راوی تو عام طور پہ ہوتے ہیں، ہاں کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ایک ہی راوی ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن اس میں بھی ایک راوی کی جو خبر ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے، تصدیق کی جاتی ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، کوئی نہ کوئی اس کے قرائن ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کی تصدیق کر دیتے ہو، تو دنیا میں اسی طرح سے خبر جو ہے وہ پہنچتی ہے، نیریٹ ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سنت کا جو انہوں نے معنی اور مفہوم بیان کیا کہ سنت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور پھر اس میں بھی دو چیزیں نکال دیں، سٹیٹمنٹس نکال دیں، سائلنٹ اپروولز نکال دیں، پھر ایکشنز میں بھی انہوں نے 27 قسم کے ایکشنز لے لیے، بس مطلب اس کو بھی لسٹ ڈاؤن کر دیا نا کہ یہ 27 قسم کے اعمال ہیں جو سنت ہیں، باقی اعمال بھی سارے نہیں لیے۔ اب باقی کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ حدیث ہے، یہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہمارے ہاں نیریٹو نہیں ہے۔ اصل میں بات یہی ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہو نا، سب سے پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، آپ کی بات پہ اگر ہم ایگری کریں کتاب اللہ سنت رسول، دو سورسز آف شریع ہیں، ٹھیک ہے؟ کتاب اللہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان چلیں متفق ہو گیا کہ یہی کتاب اللہ ہے، ٹھیک، میننگ میں اختلاف ہو سکتا ہے، انٹرپریٹیشن میں ہو سکتا ہے۔ سنت کہاں پر ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے نا، سنت کہاں پر ہے؟ ہاں کوئی آپ سے پوچھے گا بھئی اللہ کی کتاب کہاں پر ہے، تو آپ مسجد کا رخ اس کو دکھا دو گے، یا آپ اپنے گھر سے مصحف نکال کے اس کو پکڑا دو گے۔ کوئی آپ سے پوچھے گا بھئی وہ سنت کہاں پر ہے جس کو آپ دین کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، سنت تو دین ہے، تو لیکن سنت کہاں پہ ملے گی؟ ایگزیکٹلی۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ سنت تو حدیث کی کتابوں میں ہے، اس اعتبار سے حدیث کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حدیث کی کوئی بھی کتاب ہم کھولتے ہیں تو وہاں یہی ہے نا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہوا، دس اینڈ دیٹ، یہ سارا کچھ ہی حدیث کی کتابوں میں۔ تو سنت کا بیان تو حدیث کی کتابوں میں۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی سنت کا بیان جو ہے وہ امت کے تعامل میں ہے، اس کے اوپر جو ہے نا سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ 1400-1500 سال تو خیر گزرے ہیں، اب اس میں کوئی 32-33 جنریشنز بن جاتی ہیں تقریباً۔ ہماری جو سند ہے نا، وہ جو ہمیں مدرسے میں جب ہمیں حدیث پڑھائی جاتی ہے نا تو وہ سند پوری پہنچاتے ہیں، تو وہ میری جو سند ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو اس میں کوئی تقریباً 33 جنریشنز ہیں، تو اتنی جنریشن بن جاتی۔ اب آج اس جنریشن میں ہم بہت سارے اعمال دیکھ رہے ہیں کہ امت وہ کر رہی ہے، تو اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی جو دین جو ہے وہ ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو دیا، دوسری نے تیسری کو دیا، یہ صرف ایک تھیوریٹیکل چیز ہے، ازمپشن ہے۔ میں تو 1400-1500 سال بعد بیٹھا ہوں، میں نے تو پچھلی 13 صدیوں کی 14 صدیوں کی جنریشنز نہیں دیکھی کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، مطلب یہ جو جنریشن آج کی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، مثال کے طور پہ آج کی جنریشن نماز ہی نہیں پڑھی، میجورٹی تو 90% تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اجتماعی تعامل کی آپ بات کرتے ہیں تو تعامل تو پھر یہی ہے، ٹھیک ہے، اجتماعی تعامل کی آپ بات کرتے ہیں تو امت تو مثال کے طور پہ جھوٹ کے اوپر اجماع کر کے بیٹھی ہے کہ جھوٹ جائز ہے، ٹھیک ہے، رشوت کا نام جو ہے وہ اسپیڈ منی رکھ لیا، مطلب آپ جو بھی دیکھ لیں، گناہ ہے، معصیت، ایون بدعت لے لیں، چلیں یہ تو اب آپ کہیں کہ جی گناہ ہے، کم از کم ذہنی طور پہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، ایون کہ جس کو آپ بدعت کہتے ہیں، یعنی غامدی اسکول آف تھاٹ میں جس کو بدعت کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، وہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا بہت ساری بدعات، ٹھیک ہے وہ ریلیٹیوز ہو سکتی ہیں، ایک مسلک کے نزدیک بدعت ہو دوسرے کے نزدیک نہ ہو، لیکن ایسے بہت سارے اعمال ہیں جن کو ہر مسلک کہہ رہا ہوتا ہے بھائی یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ دین نہیں ہے، لیکن میجورٹی ان کو پریکٹس کر رہی ہے۔ اور اس میں پھر جو کلچرل ریلیٹیوزم ہے وہ بھی ہاں، اپنی جگہ پہ ہے وہ بھی اپنی جگہ کہ پہ ہے۔ افریقہ میں جو پریکٹس ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی، ہم، ایشیا میں ڈفرینٹ ہوگی، چائنا میں ڈفرینٹ ہوگی، تو اگرچہ اگریڈ اپون سینٹرل بیسز ہماری ہے، ہم، لیکن جو کلچرل ویریشنز بیچ میں آ جاتی ہیں، جو کہ میرے خیال میں اسلام بھی مائنڈ نہیں کرتا، ہم، مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں تو تھوڑا کلچرل ڈفرینس ہم، ہے ہی نا، تو مزاج میں ڈفرینس ہے ہم، اینڈ سو فورتھ، تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پھر وہ جو آپ اسمپشن ہے کہ وہ ایگزیکٹلی وہی تواتر جنریشن آفٹر جنریشن ہمارے پاس آتا ہے، وہ پھر ویلیڈیٹ ہو کیسے جاتا ہو، ہے اصل جی سوال یہ ویلیڈیٹ کیسے ہوگا کہ آج جو تواتر ہے یہ پچھلی 14 صدیوں میں بھی رہا ہے؟ ٹھیک دیکھیں حدیث میں ہم یہی تو ویلیڈیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ 256 میں امام بخاری کی وفات ہوئی، ٹھیک جی ہے، اب سوال تو آپ کا جینون ہے، ٹھیک ہے جی 250 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام بخاری نے کچھ باتیں بیان کی کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا، یہ کہا اور یہ آپ کے سامنے ہوا۔ اب امام بخاری تو ہر بات کی سند بیان کر رہے ہیں، بھئی میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے سے، انہوں نے اپنے سے، اور وہ جی سب جتنے بھی نریٹرز ہیں ان کی بایوگرافیز موجود ہیں، ٹھیک، وہ ایک چین آف نریٹرز ہے، وہ آپ اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہو۔ یہ ایسی ہے جیسے میں کہوں کہ میں نے اپنے ابا جی سے سنا، میرے ابا جی نے اپنے جو ہے وہ ابا جی سے سنا تھا نے، یعنی ہمارے دادا جی سے، اور وہ مینار پاکستان پہ اس جلسے میں موجود تھے جہاں قائد اعظم علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک چین ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ جی میں نے مینار پاکستان پہ سنا ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ میں تو نہیں سن سکتا نا قائد صحیح اعظم علیہ۔ تو اب یہی بات ہے کہ آج کا جو تعامل ہے نا آپ کو 14 صدیوں میں ثابت کرنا پڑے گا، آپ کو ایک چین، ایک سند لانی پڑے گی، یہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یعنی آج جتنا تعامل ہے یہ کوئی 4 صدیاں پہلے بریک ہو جائے گا، کوئی 6 صدیاں پہلے بریک ہو جائے گا، کوئی 1000 سال پہلے بریک ہو جائے گا پیچھے جا کے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، کون سا پہنچے گا اور کون سا درمیان میں بریک ہوگا، آپ کے پاس یارڈ سٹک کیا ہے جس سے آپ ماپ رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے بیک صحیح 33 جنریشن میں، 33 جنریشن نے یہ کی ہے، کوئی ویڈیو کیمرے تو نہیں لگا کے رکھے تھے نا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میلاد النبی فلاں صدی میں شروع ہوئی، صحیح تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے رسول سے نہیں چلی آ اس رہی؟ انویسٹیگیشن کے لیے ایٹ لیسٹ وہ چیز ہاں آتا ہے تحریر میں ہونی ہاں، چاہیے۔ تو وہ آپ نے تاریخ سے، ہسٹری سے معلوم کیا نا، م- جو مختلف ادوار میں کتابیں لکھی گئی تھیں تو آپ کو پتہ چلا اچھا فلاں بادشاہ نے مثال کے طور پہ یہ چیز اس کو ٹھیک شروع کیا، تو آپ نے، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو خبر سے بھاگ رہے تھے، حدیث کی خبر سے بھاگ رہے تھے نا، تو آپ کو اب تعامل کو ثابت کرنے کے لیے ہسٹری کی خبر کا سہارا لینا پڑا، تو یہ یہ دیکھیے عجیب بات ہے کہ ہاں حدیث کو وہ ہسٹوریکل ریکارڈ کہتے ہیں اور اس کے ڈینائل میں پھر بھی تاریخ میں ہی امان ملتی ہے۔ تاریخ میں امان ملتی ہے، ہاں الٹیمیٹلی تو آپ کو تاریخ میں امان ملے گی، مگر آپ کے پاس کوئی اور ویلیڈیشن کا طریقہ ہی نہیں ہے نا، تعامل کو کیسے ویلیڈیٹ کریں گے؟ اچھا آج جو امت کر رہی ہے، ہم نے کہا نماز ہی نہیں پڑھ رہی، تو آپ کیسے ویلیڈیٹ کرو گے کہ یہ تعامل اللہ کے رسول سے چلا آ رہا ہے کہ نہیں چلا آ درست رہا؟ بات۔ اچھا یہ ہمیں یہ کرٹیک تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب ان کے جو خالد ظہیر صاحب سے جو میری باتیں ہوئی ہیں ان کے ایک دو پوائنٹس میں چاہتا ہوں کہ آپ کا میں تبصرہ ان پہ دے دوں کہ ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیں حدیث میں تو وہ باتیں بھی ہیں جو کہ صحابہ کی زندگی سے متعلق ہیں اور اس میں غلط فہمی کا امکان بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ڈیتھ ہوتی ہے اور لوگ رو رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اس کے ان کے رونے سے جو میت ہے اس کو تکلیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین نے ڈس ایگری کیا قرآن کو حوالہ بنا کے کہ سینٹرل تھیسس یہ ہے کہ سب پہ ان کے ہر انسان جو ہے اس پہ کسی اور کا بوجھ نہیں ہے، اس کا اپنا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انفیکٹ دو پوائنٹس ہیں یہاں پہ، ایک تو یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ہم حدیث کو لے دین کا حصہ بنا لیں تو یہ تو بذات خود ہمیں وہیں پہ اس کا ڈینائل مل جاتا ہے، اور جو ڈینائل ملتا ہے اس کی بنیاد قرآن رکھی جاتی ہے، تو پھر آرگومنٹ تو یہ ہے نا، پھر آپ نے جو کچھ لینا ہے وہ آپ قرآن سے لیں اور اس سنت سے لیں جو تواتر میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تو حدیث تو ایک ایسی ایڈیشنل چیز آ گئی ہے کہ وہیں پہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور وہ چیز غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ سمجھتے ہیں، اور تقریباً جن لوگوں نے بھی حدیث کا انکار کیا انہوں نے کہا کہ جی اصل میں اختلافات حدیثوں نے پیدا کی ہیں، یہ مسئلے کی اختلافات سارا کچھ، جی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے حدیث کو چھوڑ دیا جی
ٹھیک ہے، تو حدیث کو چھوڑنے والے کیا سارے ایک بیانیے پہ متفق ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک. مثال کے طور پہ ان کو اہل قرآن کہتے ہیں، صحیح. جو صرف قرآن کو مانتے ہیں نا، ان میں ایک گروپ ہے جو اہل قرآن کہلاتے جی. ہیں. ان اہل قرآن کے ہاں ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ نمازیں کتنی ہیں. ہم. حدیث کے جب انکار کر دیا نا تو یہ ڈیبیٹ پیدا ہوگی کہ کتنی نمازیں. جی. کسی نے کہا 3 ہیں، کسی نے کہا 2 ہیں، کسی نے کہا 1 ہے. ہم. جی. ٹھیک. تو اختلاف تو قرآن کے بعد بھی، یعنی آپ نے صرف قرآن کی طرف آپ اس لیے آئے تھے کہ ہم اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی کتاب اختلاف ختم کر دے گی، جی. وہ تو آپ نے خود آپس میں کیا نہیں. چلیں اس کو آپ چھوڑ دیں. اہل قرآن سے تو خیر ان کا بھی اختلاف ہو گیا نا، پرویز کے اوپر یہ بھی برستے ہیں کہ جی پرویز کی فکر جو ہے وہ گمراہی ہے. اچھا اب آپ فرائی اسکول آف تھاٹ میں لے لیں. کیا فرائی اسکول آف تھاٹ میں حمید الدین فرائی صاحب سے اسلائی صاحب نے اختلاف نہیں کیا؟ اسلائی صاحب سے قرآن فہمی کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی انٹرپریٹیشن میں کیا غامدی صاحب نے اختلاف نہیں کیا؟ جو تو 180 ڈگری پہ کھڑے ہوئے ہیں. بہت زیادہ. اب مثال کے طور پہ حجاب کی جو آیات ہیں، اچھا پرنسپلز بھی سیم ہے، جی. پرنسپل سیم ہے. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے استاذ ہیں، جی. ہم نے ان سے پڑھا ہے، پرنسپل سیم ہے، ٹیکسٹ سیم ہے. سیم ٹیکسٹ کے اوپر جب آپ سیم پرنسپل اپلائی کریں گے تو نتیجہ سیم آنا چاہیے، انٹرپریٹیشن سیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب نظم قرآن کا ایک پرنسپل ہے. اسلائی صاحب کہتے ہیں جی نظم قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احزاب کی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، تو نظم قرآن یہ کہتا ہے کہ عام مسلمان عورتوں کو فیس کور کرنا چاہیے. صحیح. اب اسلائی صاحب کا یہ، بلکہ انہوں نے پردے کے نام سے کتاب بھی لکھی اور یہ بھی کہا کہ مطلب بلکہ ان کے استاذ حمید الدین فرائی صاحب نے کہا کہ مجھے اگر موقع ملے تو میں بتاؤں کہ جو یہ مروجہ پردہ ہے نا فیس کورنگ کا، اس سے کچھ زیادہ ہی قرآن سے ثابت ہوتا ہے، کم نہیں، مطلب جتنا ہمارے یہاں کیا جا رہا ہے. یہ تو لو اب فراہی صاحب جو ہے وہ نظم قرآن کے پرنسپل سے اسی آیت سے جو ہے سیم آیت کے اوپر سیم پرنسپل اپلائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی فیس کورنگ ثابت ہو رہی ہے. اسلائی صاحب کہہ رہے ہیں فیس کورنگ ثابت ہو رہی ہے، غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی. نہیں ہوگی. ایون ریاست کے جو معاملات ہیں، اسلائی صاحب جو ہیں اسلامی ریاست کے بہت حق میں تھے. غامدی صاحب تو کہتے ہیں تصور ہی نہیں ہے. ایسے ہی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اختلاف ختم نہیں نہ ہوا، اختلاف ختم نہیں ہوا. یعنی آپ حدیثوں سے مطلب اس لیے بھاگے تھے کہ شاید قرآن آپ کو ایک نقطے تک پہنچا دے گا، تو قرآن نے تو آپ کو ایک نقطے تک نہیں پہنچایا. استاد شاگرد جو ہے وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، بعد میں آنے والوں کی تو بات ہی کیا. اصولی طور پہ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ کنورسیشن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیدہ ام المومنین کی، اب یہ حدیث کے طور پہ ہم پہ پہنچی ہے، اس کو ہم شریعت کا حصہ کیسے مان لیں؟ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں ایک بات بہت عام ہے جو مطلب شاید ہمارے ہاں لوگوں کے اس طرح سے نہیں ہوتی نالج میں، کہ جیسے صحیح بخاری ہے، تو صحیح بخاری میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں، صحابہ کی باتیں بھی آ جاتی ہیں. اب مثال کے طور پہ حدیث کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں جو بعد میں جنگ و جدال ہوا، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، مشاجرات صحابہ جنہیں کہتے ہیں، صحابہ میں جو اختلافات ہوئی وہ حدیث کی کتابوں میں نقل ہو گیا. اب ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گیا، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. حدیث کی کتابوں میں کچھ تاریخ بھی نقل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس تاریخ میں صحابہ کے اقوال، صحابہ کے اعمال، صحابہ کے افعال وہ بھی نقل ہو گئے. ایون کہ صحیح بخاری میں آپ دیکھیں گے کہ وہ صحابہ کے فتاوی بھی نقل کرتے ہیں، بعد میں تابعین، تبع تابعین کے بھی اقوال نقل کرتے ہیں. صحیح. تو اس کو کوئی بھی نہیں کہتا، مطلب حدیث کی کتابوں میں وہ آ گیا لیکن اس کو کوئی سورس آف شریعہ نہیں کہتا، سورس آف شریعہ نہیں کہتا. مطلب سورس آف شریعہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال. اور اسی طرح آپ دیکھیں جیسے قرآن کے حوالے سے، آپ قرآن میں بھی ایک آدمی جس کے اندر سینس ہے وہ فرق کر لیتا ہے نا کہ جو مابین الدفتین گتے کے درمیان ہے وہ سب قرآن نہیں ہے. مطلب آج جو پبلش ہو رہا ہے تاج کمپنی کا قرآن اگر میں کھولوں گا اس کے شروع میں اسماء حسنی ہے، ظاہری بات ہے وہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بطور قرآن نازل نہیں ہوئی. ٹھیک، اسی طرح سے اس کے اندر پھول بوٹے بنے ہوئی ہیں، اس کے آخر میں 2 قاری صاحبان کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو حرف بحرف پڑھا ہے. اس کے آخر میں ایک بحث ہے رموز و اوقاف کی، اللہ نے تو نازل نہیں کی کہ فلاں جگہ ٹھہرنا ہے، کس طرح سے ٹھہرنا ہے، تو وہ تو ہمارے علماء نے اس میں اضافہ کیا. یا اس میں آخر میں دعائے ختم قرآن ہے، قرآن ختم کر لیا آپ یہ دعا پڑھیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یا اس کے سائڈوں پہ جو ہے وہ بہت سے حواشی لکھے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو اب وہ ساری چیزیں بعد کا اضافہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ بھائی یہ قرآن ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن کو سمجھنے میرے لیے ممد اور معاون ہے. تو ہوتا یہی تھا کہ حدیث کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات راوی کمنٹس کر دیتے تھے،
ہوں، مطلب حدیث کو انٹرپریٹ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں بھی جو ہے وہ نقل ہو جاتی تھیں حدیث کی کتابوں میں۔ صحیح، تو جو محدث ہے یا جو عالم دین ہے تو وہ اس چیز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، سمجھتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ صحیح، صحابی کی بات ہے، یہ تابعی کی بات ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر صحابی کی یا تابعی کی بات جو ہے وہ صحیح بخاری میں آ گئی ہے، تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ صحیح میں بخاری کے اندر جو ایک ایک شوشہ ہے تو وہ میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا۔ ہم، میں نے خالد ظہیر صاحب سے یہی بات کی تھی ہم، کہ ٹیکنیکلی سنت قولی ہم، اور حدیث میں فرق ہے۔ جیسے جیسے آپ علماء کے لیول پہ جاتے ہیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن آ، سنت قولی یا حدیث مرفوع ہم، ہم جب کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے تو ہم اسے مراد یہ لیتے ہیں، ہم، لیکن عام عوام میں جب بات کہی جاتی ہے کہ یہ بات حدیث ہے ہم۔ تو اس سے بھی حدیث مرفوع ہی عام ہاں، طور پہ لیتے ہیں۔ عام طور پہ یہی ہے، تو صحیح۔ جب تک آپ یہ ڈیفائن نہیں کرتے ہم، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث دین کا حصہ نہیں ہے، اور آپ یہ ڈیفائن کریں کہ اس سے ہماری مراد وہ تاریخی واقعات ہیں جو کہ ایک ریکارڈ کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں، ہم، تب تک تو آپ لوگوں کو غلط فہمی میں آپ ڈالے رکھیں گے۔ ہم، تو اس پہ اپنی رائے دی، میں اوبیسلی اس سے میں متفق نہیں ہوں، آ، لیکن اس کو جنرلائز کر دینا ہم، جسے تاثر یہ ہے پھر کہ ایون حدیث مرفوع بھی شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر حدیث مرفوع بھی دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مکس کر دی نا سارا کچھ، تو پھر تو قرآن کا اس سے بڑا انکار کیا ہو سکتا ہے؟ ہم، کیونکہ قرآن کی وہ جتنی بھی آیات ہیں جس میں رسول کی اطاعت کی بات کی گئی ہے، یا رسول کے حکم کے آنے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد مومنین اور مومنات کا جو حق ثوابدید ہے وہ ختم کیا گیا سورہ احزاب میں، آم، اور جو رسول دیتے ہیں وہ لو جسے منع، یعنی کہ متعدد احکام ایسے ہیں۔ تو پھر آپ ایون ایز اے قرآنسٹ بھی، آپ قرآنسٹ بھی نہیں رہتے ہیں انلیس کہ آپ ان آیات سے آپ انکار کر دیں، تو پھر تو انسان ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو مجھے جو کنفیوژن اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیفائن نہیں کرتے کہ حدیث سے ان کی مراد کیا ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہے اور دوسرا کوڈیفیکیشن کا ہے۔ یہ بھی اگین خالد صاحب نے بات کہی، میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک واقعہ ہے، ہم، ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اب آئسولیشن میں لی گئی ہوئی بات کتنی ہم، خطرناک ہے۔ کوئی بھی انسان سے نہیں کہ آپ زندگی میں کوئی اچھا کام کر دیں، وہ فاحشہ عورت ہے، ہم، وہ اچھا کام نہیں کر رہی ہے۔ تو کوئی انسان اگر ایک گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، وہ ایسا ایک آدھا نیکی کا کام کر دے، تو اسے ہم کیا یہ مطلب لے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے؟ ہم، پھر انہوں نے اس پہ اپنی انٹرپریٹیشن دی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی توفیقات بدل دی، اور یہ ہے کہ اس نے باقی زندگی ایک اچھے طریقے سے گزارنی شروع کی جس کی وجہ سے اس کو معاف کیا گیا۔ تو یہ اگین ایک نقص ہے حدیث کے اندر کہ یہ حدیث موجود ہے لیکن چونکہ یہ بات سمجھائی نہیں گئی ہے اور اس کا غلط مطلب نکالا گیا، اس لیے اب اس کا یہ بھی دین کا حصہ بن جائے۔ جسے میں نے ان سے پوچھا کہ اگر سارے احکام اکٹھے کر دیے جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آئسولیشن میں نہ ہو تو انہوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ بخاری مسلم میں تو ساری جو ہیں وہ ہاں، سارے چیپٹرز جمع ہو گئے۔ جمع ہو گئے، تو اس پہ مسکرائے، میں بھی مسکرا دیا، ہم، ایک اچھا ایکسچینج ہمارا ہوا۔ But then the question جو اپنی جگہ پہ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک حدیث ہے، تو اس سے ہم پھر ان کے اس آرگومنٹ کیا وہ ویلڈ نہیں ہو جاتا کہ اس طرح کے واقعات کو بھی اگر آپ دین کا حصہ بنانا شروع کر دیں کہ اتنے سے کام سے آپ لوگوں نے اس کو دین سمجھ لیا، تو کیا یہ جو دین کی جو فنڈامنٹل ہے جس میں ایفرٹ ہے، مسلسل جہاد ہے، and so forth، جو کہ اصل جو ہمیں دین بتاتا ہے، تو یہ اس کے اگر اختلاف اس سے اگر انسان کرنا شروع کر دے ایسی روایات کی وجہ سے، تو پھر کیا ان کی بات ویلڈ نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں اصل میں نا دین کے پورے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیثوں میں کچھ اعمال اور افعال یا کچھ خاص اشخاص کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہر بندے کی کیپیسٹی اپنی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے بھی اس کو اللہ نے کیا دیا، کس ماحول میں وہ پیدا ہوا تھا، اس کا انوائرمنٹ کیسا تھا اور وہاں اس نے کیسا پرفارم کیا، اس کے اعتبار سے سوال کریں گے، جنرلائز نہیں۔ مطلب ایک فاحشہ عورت جس ماحول میں پلی بڑی، اس نے اتنی نیکی بھی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ نیکی قبول کر لی۔ عالم دین کے اعتبار سے نہیں کہا کہ اس نے اتنی نیکی کی، اس کو تو کہا ہے کہ اگر اس کے اندر تھوڑی ریاکاری بھی پیدا ہو گئی تو سب سے پہلے جہنم میں وہ جائے گا، قاری قرآن اور مجاہد اور وہ، ٹھیک۔ تو اصل میں یہ اس کا کانٹیکس، مطلب کانٹیکس آپ سمجھ لیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اعتراض کرنے پہ آئیں تو ایسی بہت ساری باتیں آپ کو قرآن میں بھی مل جاتی ہیں، جیسے اورینٹلسٹ طبقہ جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے، لیکن آپ اس کی صحیح تعویل
صحیح اس کا جو ہے وہ فہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا. مطلب قرآن میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے ایک پوزیشن لے لی تو آپ کیا کریں آپ کہ نہیں مجھے غور کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کا اعتراض میں نے فوراً ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ خضر اسلام نے بچے کو کیوں قتل کر دیا. ہاں؟ صحیح. ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو سوچیں گے غور کریں گے کوئی نہ کوئی جواب بنا کے اس کو دیں گے. تو جب آپ وہاں یہ پوزیشن لے رہے ہیں تو حدیث کے معاملے میں بھی آپ یہ پوزیشن لیں. ٹھیک ہے اور آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جیسے وہ ایک بدو آیا آپ سلم کے پاس کہنے لگا جی کیا کروں. اللہ کے رسول نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا جی پڑھ لیا. پھر کیا کروں. نماز پڑھو. پھر کیا کروں جی زکوٰۃ دو. پھر روزہ رکھو. پھر حج کرو. بس اور کچھ کرنا ہے کافی ہے. کہا جی بس اس سے زیادہ نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. بدو کے لیے اتنا کافی ہے. جی. اب آپ اگر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیں گے پوری دنیا کو کی اصلاح کا تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو ہر بندے کی کیپیسٹی کیا ہے اس کا پوٹینشیل کیا ہے اللہ نے اسے کیا صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے اس کے وسائل کیا ہیں اس کے اعتبار سے آخرت میں اس کی پوچھ گچھ ہونی. تو وہ اس تناظر میں وہ کچھ روایتیں آتی ہیں. ٹھیک تو اس تناظر میں اگر آپ اس کانٹیکس میں سمجھیں تو وہ باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں. وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. مجھے میزان پڑھتے ہوئے جس چیز پہ دقت ہوتی ہے اور عام طور پہ جب ای میلز کا ایکسچینج ہوتا ہے غامدی صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کے جو فینس ہیں سنت یا حدیث we should say کہ حدیث میں جو حکم آیا ہے اس کو فطرت سے ریپلیس کر دینا مجھے اس چیز سے بڑی دقت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک دو مثالیں اس کو دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اب ایک سوال ہے کہ کیا ایک آدمی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی بھانجی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. obvious answer is no. لیکن قرآن اس معاملے میں نہیں بتاتا. خاموش ہے. اب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دو بہنوں کو نکاح میں نہیں لیا جا سکتا دیر فور یہ فطری ہے. یہ حدیث میں حکم ہے کہ آپ نہیں کر سکتے لیکن انہیں حدیث کے حکم کو فطرت سے ریپلیس کر دیا. ایسے ہی خالد ظہیر صاحب سے میں نے ایک بات پوچھی جب انہوں نے کہا کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کو بھی حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے گا بیکاز دیر آر ایریاز کہ آپ خود نہیں سمجھ سکتے. اس کی میں نے ایگزامپل کے طور پہ دی کہ ہسبینڈ اور وائف کا انٹر کورس قرآن میں لکھا ہے وہاں پہ ہے کہ کھیتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے. تو حدیث کی ایکسپلینیشن کے بغیر ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو شاید سے کیا سمجھ آئے گی. حدیث پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ اچھا کھیتیوں سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ فرٹیلیٹی ہے فصل کہاں سے آتی ہے اور اینڈ سو فورتھ. تو اس کے جواب میں ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ایک فطری امر ہے کہ جب بھی انٹر کورس ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے کسی نجس جگہ سے تو نہیں ہوگا. میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا بٹ آئی آسکڈ them couple of questions کہ آپ کا یہ جو آپ نے ایک معیار باندھا ہے اس کو اگر آپ رکھیں صرف نجاست کو رکھیں تو پھر تو انٹر کورس ہو ہی نہیں سکتا سرے سے. تو اگین ان کا جو آرگومنٹ ہے یہ فطرت ہے. بھائی حدیث میں واضح احکام ہے لیکن وہ حدیث کے حکم کے سامنے فطرت رکھ دیتے ہیں. مجھے اس چیز سے دقت اس لیے ہوتی ہے اور شاید یہاں پہ غامدی ازم ایکچولی اینڈ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز فطری ہے کیا فطری نہیں ہے. یہ تو انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. دو لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایسے ہی وہاں پہ تو قرآن نے ایک بات کلیئر کر دی کہ لوگوں اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی. اور اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اگر اختلاف فطرت کی انٹرپریٹیشن میں ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے. آپ تو کیا ٹیک ہے اس بارے میں؟ دیکھیں اصل میں بیسیکلی غامدی صاحب کی جو فکر ہے نا اگر آپ اس کو سمجھیں احتیاط کی وجہ سے انہوں نے الفاظ نہیں بولے لیکن ان کے ایک شاگرد نے بول دیے تھے لکھ بھی دیے تھے میرے ساتھ ڈیبیٹ میں منظور الحسن صاحب نے. پھر غامدی صاحب اس پہ بڑے ناراض ہوئے. پھر ہماری ایک دفعہ ہم جمع ہوئے تو غامدی صاحب نے کہا میں ان کے یہ الفاظ اون ہی نہیں کرتا. وہ بحث ہو گئی نا کہ جی غامدی صاحب یہ تو اصل میں آپ کی فکر تو اب کھل گئی ہے. وہ جس لفظ سے آپ بچ رہے تھے تو انہوں نے وہ لفظ لکھ دیا. وہ ماہنامہ اشریہ ان کے اپنے اشراق میں پبلش ہو گیا. منظور الحسن صاحب بلکہ ایڈیٹر تھے اشراق کے. تو وہ بڑے ان کو امبیلسمنٹ بھی ہوئی منظور الحسن صاحب کو. وہ یہ تھا جملہ یہ تھا کہ غامدی صاحب کے ہاں یا غامدی فکر میں دین کے سورسز 4 ہیں. دین کے مصادر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. ہمارے جو مصادر دین ہے نا وہ 4 ہیں.
یہ ساری فکر غامدی صاحب نے بیان کی ہوئی ہے، لیکن یہ لفظ نہیں بولا تھا. مجھے وہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن صحیح. مجھے یہ تھا کہ یار اگر میں نے یہ لفظ بولا تو یہ کہیں گے کہ جی آپ جو ہے نا Misrepresent کر رہے ہیں. ہمارے وہ منہ میں ڈال رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے لکھ دیا. مسئلہ ان کا بنا کہ یہ کیوں لکھ دیا، کیوں نقل ہو گیا. اب ظاہری بات ہے کہ وہ غامدی صاحب تو محتاط تھے، اب جیسے حسن الیاس صاحب اتنے محتاط نہیں ہیں، وہ بہت ساری چیزیں بول جاتے ہیں. صحیح. تو دین کے مصادر 4 ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ فطرت ہے، یعنی دین ہمیں کہاں سے ملے گا؟ انسانی فطرت سے. اور جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دین رکھ کے دنیا میں بھیجا ہے. یعنی انسان یہ دین لے کر آیا دنیا میں. مطلب انہوں نے فلسفائز جو کیا ہے نا اپنی پوری فکر کو، وہ بیسیکلی یہ اس کو ریشنلائز کرنا چاہ رہے تھے یا لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بھئی اصل میں تو یہ دین تمہارے اندر ہے، باہر سے کوئی وحی کے ذریعے سے تمہارے دماغ میں نہیں انڈیل رہے. وہ جو بھی کرنا چاہ رہے تھے ان کے وہ کیا آبجیکٹیوز تھے. لیکن یہ چیزیں ساری انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، صرف مصدر کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو وہ کہنے سب سے پہلے تو فطرت انسانی کہ انسان اس دنیا میں دین لے کر آیا. اس میں وہ آیات بھی بیان کرتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے یہ تقوی اور فسق سب انسان کے اندر الہام کر کے اس کو بھیجا ہوا. تو فطرت انسانی پہلا سورس ہو گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اس کو تو انہوں نے باقاعدہ بعد میں لکھ بھی دیا. تیسرا انہوں نے کہا کہ جی سابقہ جو کتب سماویہ ہے نا، یہ ترتیب بھی یہی ہے. یعنی سب سے پہلے انسان آیا تو فطرت میں دین لے کے آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کو اپنی سنت کے ذریعے سے ریوائیو کیا. پھر وہی دین سابقہ جو ہے وہ آسمانی صحائف کے اندر بیان ہوا، تورات میں، انجیل میں. اب ان کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ استدلال آپ کو ملتا ہے پچھلی کتابوں سے. پھر چوتھے نمبر پہ آ کے جو ہے وہ قرآن ہے، اینڈ میں آ کے قرآن ہے. ہسٹوریکلی ترتیب یہی ہے نا، سب سے پہلے فطرت، آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد سنت ابراہیمی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مصائف سماویہ، پھر اس کے بعد آ کے جو ہے وہ قرآن مجید. اب حدیث کو تو وہی بات ہے کہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ اور یہ دس اینڈ دیٹ. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بہت ساری چیزیں ان کو مل نہیں رہی تھی نا، قرآن میں نہیں مل رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی حدیث کی طرف ہم نہیں جائیں گے، سنت ابراہیمی میں تلاش کر لو. سنت ابراہیمی میں نہیں مل رہی، سابقہ صحف سماویہ میں تلاش کر لو. ہم موسیقی کی جو انہوں نے بحث کی ہے ساری موسیقی کی حلت کے اوپر، تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے مثالیں لے کے آئے ہیں کہ جی دیکھیں وہ اپنا تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ انسٹرومنٹس جو ہے میوزیکل، وہ ان کے ذریعے سے وہ داؤد کے ساری زبور کے ترانے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح اور جب یہ اسٹیچوز کے اوپر انہوں نے بات کی تو اس میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ فرشتوں کے مجسمے وغیرہ تورات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، یہ سارا کچھ. تو ایک وہ آرٹ ورک ہے، یہ کوئی نہیں کہ جس سے کوئی بت پرستی جو ہے وہ جنم لے گی، یہ کوئی ممانعت ہے، تو ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. خیر بہرحال وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے ان کی ریسرچز کے اندر. کوئی چیز وہاں سے نہیں تو وہ پھر وہ فطرت کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں جی یہ فطرت سے ثابت ہے. اب جیسے قرآن نے تو 4 چیزوں کو حرام قرار دیا، بہت زوردار انداز ہے قرآن کا کہ اللہ نے جو ہے وہ مردار کو، ٹھیک ہے، اور سور کو، خنزیر کو، اور اسی طرح سے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ باقی چیزیں کیا، تو انہوں نے اس کو فطرت کے کھاتے میں ڈال دیا، شیر، چیتا وغیرہ. اب ان کی حرمت تو آئی تھی گدے کی یا شیر چیتے وغیرہ کی حرمت جو آئی تھی وہ تو حدیثوں میں آئی تھی. اب حدیث تو سورس آف شریعہ نہیں ہے. اب اگر وہاں سے مان لیتے تو یہ سوال پیدا ہو جاتا کہ جی آپ جو ہے اس کو تو سورس آف شریعہ نہیں مانتے تو آپ ان کی حرمت کے قائل کیسے ہو رہے ہیں. تو اب انہوں نے اس چیز کو کور کرنے کے لیے وہ فطرت والی بات کہی کہ اصل میں بیسیکلی اس کی حرمت فطرت سے ثابت ہو رہی ہے. اچھا پھر یہاں تک بھی لکھ دیا کہ یہ جو حدیثوں میں بیان ہے نا، یہ بیان فطرت ہے. اور وہاں میزان میں آپ دیکھیں گے نا ان کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ کے رسول یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو نکیلے کچلی والے دانت، یہ جو درندے ہیں، ٹھیک ہے، تو سبا جن کو کہا گیا، تو یہ جو سبا ہے نا، اللہ کے رسول ان کو جو حرام کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اتھارٹی تھی یا اللہ نے آپ کو کوئی اتھارٹی دی کہ آپ اس کو حرام قرار دیں، نہیں. وہ بیسیکلی فطرت کے اندر جو ایک دین تھا
نبی کی فطرت میں، تو نبی نے اس کا اظہار کر دیا اور وہ دین ہم سب کی فطرت میں ہے۔ ہوں، اگر نبی نہ بھی بیان کرتا تو ہم اس بات تک پہنچ جاتے کہ یہ جانور کو کھانے کے لائق نہیں۔ ہوں۔ اور اس آرگومنٹ میں غلطی پتہ ہے بہت بڑی کیا کر کے ہم، انہوں نے بزان میں لکھا کہ اس میں جو گھوڑا گدھا ہے یہ سواری کرنے کی چیزیں ہیں، فطری سی چیزیں آپ انہیں کھائیں گے تو نہیں. ہم، But then the question is کہ کتا تو سواری کی چیز نہیں ہے. ہم، How about that؟ ہم، اور بہت سے ایسے جاندار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں میں ان کا ذکر نہیں نہیں کیا کیا، لیکن بالکل ایسے، وہ بالکل سواری کے طور پہ بھی نہیں آتے. بالکل ایسے۔ تو پھر فطرت کا تو اختلاف ہو گیا نا. ہاں، فطرت کی ایک انٹرپریٹیشن یہ کرے گا ہاں، دوسرا وہ اور کرے گا. چائنیز کر رہے ہیں نا، Chinese کر رہے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، ہیں. Yeah. سنیکس کھا رہے ہیں، ہم، تو کتا کھا رہے ہیں، ہم، تو یہ تو ہیں مسائل، یہ تو مسائل ہیں اور یہ رہیں گے۔ ہم، اب اس میں وہ دیکھیں فطرت سے بھی وہ پھر اپنی فطرت مراد یا ان کو جو سمجھ میں آ رہی ہے، ارے یہ ساری چیزیں تو ریلیونٹ ہے، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ آپ کے اختلافات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک مطلب ہمارے یہاں یہ بحث اور ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے، لیکن اس میں اس حد تک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق یا کریٹر ہونے کی جو بات ہے وہ جو اصل میں عہد الست سے متعلقہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ولست بربکم، تو سب نے اقرار کیا، تمام روحوں نے۔ تو وہ جو نالج ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ مطلب سوال یہ پیدا ہوا نا کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بلینک سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے یا اپنے ساتھ کچھ لے کر آتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمارے یہاں فقہا میں ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو توحید ربوبیت ہے کہ ایک کریٹر ایک خالق ہے، یہ انسان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، یہ والا نالج۔ باقی یہ جو دوسرا نالج ہے ظاہری بات ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ذریعے سے دی ہے، کیونکہ قرآن مطلب کئی مقامات پہ کہتا ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر۔ ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم برا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ کا حکم مطلب ایک چیز طبعاً ہمیں ناگوار گزر رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب مطلب جہاد کے تو مطلب مار دھاڑ کس کو پسند ہے؟ طبعاً تو پسند نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاد اور قتال کے حوالے سے۔ تو اسی طرح سے کوئی چیز جو ہے وہ تمہیں پسند ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا۔ تو طبیعت اور فطرت کی طرف تو قرآن بھی نہیں گیا، بہت ساری ہمیں ایسی چیزوں سے منع کیا گیا جو طبعاً مرغوب ہیں۔ خواہشات جتنی بھی ہوتی ہیں انسان کی طبیعت ان کی طرف رغبت رکھتی ہے، لیکن بہت ساری خواہشات کے اوپر جو ہے وہ قدغنے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ اچھا ایک اور کام انہوں نے کیا کہ جو معروف اور منکر تھا اس کا تعین بھی فطرت پہ چھوڑ دیا۔ یعنی قرآن میں یہ جو ہے نا کہ تم معروف کا حکم دو اور منکر سے منع کرو، صحیح. بلکہ وہ جو وہ تو خیر اسلامی حکومت کہتے ہیں، چلے اسلامی ریاست حکومت جو بھی کہہ لیں، کہ اگر ہم اپنے بندوں کو اقتدار دیں الذین مکناہم فی الارض، تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بالکل. معروف کا حکم دیں اور منکر سے منع کریں۔ تو اب ہمارے ہاں جو یا قرآن کا بھی انداز یہی ہے، حدیث کا بھی انداز یہی ہے کہ معروف وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، منکر وہ ہے جس سے اللہ نے منع کر دیا۔ اصل چیز یہی ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ کو لے لیں، عقلاً ٹھیک ہے منکرات میں سے ہے، لیکن بعض جگہوں پہ شریعت نے جھوٹ کی اجازت دے دی، دو لوگوں میں صلح کروانی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی اجازت دیتی ہے، تو ہم کہیں گے یہاں بھی یہ منکر نہیں رہ گیا، ٹھیک، تکبر ہے ایک منکر ہے، منع کیا، لیکن میدان جنگ میں اللہ کے وسلم نے الاؤ کر دیا، ٹھیک ہے بھائی یہاں کرو، ٹھیک۔ تو معروف اور منکر ہمارے ہاں اصل میں طے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اصل چیز یہی ہے، ٹھیک ہے، عقل پہنچ جاتی ہے ایک چیز پہ کہ اس کو معروف ہونا چاہیے، اس کو منکر ہونا چاہیے، لیکن اصل میں طے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ نے کہہ دیا، وہی میں آ گیا یہ معروف ہے، وہی نے اس سے روک دیا یہ منکر ہے، ٹھیک۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ بھائی معروف کا حکم دو، مطلب جو شریعت میں جس کا حکم دیا گیا، منکر سے روکو جس سے شریعت نے منع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دو، مطلب یہی ایگریڈ اپان اس کی یہ انٹرپریٹیشن۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیسیکلی فطرت سے طے ہوگا، معروف اور منکر، یعنی اچھی چیز کیا ہے، اچھائی برائی آپ فطرت کے اوپر چھوڑ دیں۔ جب آپ فطرت کے اوپر چھوڑ اب وہ یہی کہتے ہیں نا جی موسیقی جو ہے وہ فطرت کو بلی لگتی ہے، فطرت نے کبھی جو ہے وہ موسیقی کو برا سمجھا ہی نہیں ہے، وہ اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں اس میں لے آتے ہیں، ٹھیک، تو اس کو وہ معروفات میں اور اس میں ڈال، حدیث کا استعمال کرنے میں برا نہیں سمجھتے. ہاں حضرت حمزہ علی کی اونٹنیاں وہ واقعہ تو وہ فائن کہ اس میں چلیں یہ شراب والی بات و حرمت کی آیات آ گئی ہیں اس میں، لیکن باقی جو موسیقی ہو رہی تھی یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات بہت حد تک درست ہے۔ تو یہ فطرت کا بیسیکلی اصل میں اس کو وہ سورس آف شریعت سمجھتے ہیں فطرت انسانی کو، لیکن آپ کی بات بالکل بجائے کہ فطرت انسانی ایک ریلیونٹ چیز ہے، جس طرح سے عقل جو ہے ایک مطلب بہت سارے لوگوں کی عقل میں ایک بات آئے گی، بہت سارے لوگوں کی عقل میں بات نہیں آئے گی، تو وہ دین تو ریلیونٹ بن جائے گا نا، حالانکہ دین تو ایک ہی ہے۔
बिल्कुल दुरुस्त बात है ना। आई थिंक फितरत को हम डिनाई तो उस सेंस में नहीं करते हाँ हैं, नहीं लेकिन डिनाई एक्चुअली नहीं कर फितरत का जो आर्गुमेंट है, ये सुन्नत और हदीस पे अमल करने के लिए की एक्चुअली दलील है। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि इंसान के अंदर एक हिदायत का सॉफ्टवेयर मौजूद है। तहज़ीब नफ्स की बड़ी ज़बरदस्त सूरह शम्स पे वो बातें हैं कि इसके नफ्स को बनाए जाने की और ठीक ठाक बनाए जाने की कसम है, और उसके बाद फिर अच्छे बुरे ख्यालात हैं, फिर जो अच्छे की तरफ जाता है उसका और मामला, जो बुरे की तरफ जाता है वो और है। सो येस वी हैव दैट, एक एक फितरत हमारे अंदर पाई जाती है। बहुत से साइंटिफिक तजर्बे भी है कि बिल्कुल छोटे बच्चे जो कुछ महीने जिनकी उम्र है उनके अंदर भी सेंस ऑफ जस्टिस पाया जाता है। वो सेंस ऑफ जस्टिस अगर आप अल्लाह को नहीं मानते हैं तो इसका कोई मकसद ही नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन उसको आपने अमल में कैसे लेके आना है? जो आपके अंदर चीज़ पाई जाती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट रॉ डेटा की तरह है। उसको अमल में कैसे लेके आना है, उसी के लिए तो अल्लाह ने अंबिया भेजे हैं। आप ऐसे ही। जस्टिस चाहते हैं, दैट्स वन थिंग, लेकिन वो जस्टिस होती हुई नज़र कैसे आएगी, वो एक और चीज़ है। आप अल्लाह की इबादत करना चाहेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हमें तारीख में नहीं पता कि लोग नमाज में सीटियाँ भी बजाया करते थे, जो भी उनका नमाज का ऐसे ही तरीका था, ऐसे तवाफ में क्या करते थे, ऐसे और कैसी ये बात ठीक थी कि हमने नस्लों को बचाना है, लेकिन नस्लों को बचाने का मतलब ये होता था कि औलाद पूरे कबीले की मलकियत होती थी। यानी कि कोई औरत कबीले के कितने ही मर्दों से, 7-7, 8-8 मर्दों का भी ज़िक्र तारीख में मिलता है, उसी कबीले के मर्दों से ताल्लुकात रखती थी, औलाद होती थी, तो पूरे कबीले की औलाद समझी जाती थी। अब वो भी नस्ल ही प्रिज़र्व कर रहे थे। तो फ़ितरी एतबार से तो शायद वो ठीक कर रहे थे, लेकिन फिर आके हदीस आपको बताती है, सुन्नत आपको बताती है कि नहीं, एक निकाह ये होता है, जो कि उस ज़माने में भी लोग करते थे, बाकी सबको ख़त्म करके। यानी कि वो जो फ़ितरत को एब्स्ट्रैक्ट से एक प्रैक्टिकल सूरत में लेके आना, यही तो अंबिया ने किया है, उसी के लिए तो हदीस हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने खालिद साहब से पूछी जिसपे मैं आपका टेक चाहूँगा कि देखें, सुन्नत में वो अमाल हैं जो आपको तसलसल के साथ मिलते हैं, जैसे नमाज है, जैसे रोज़ा है, हर साल है, नमाज दिन में 5 दफ़ा है एंड सो फोर्थ। लेकिन सुन्नत में आपको वो भी अमाल मिलते हैं कि जो इंसिडेंटल होते हैं, तवातर नहीं है। जिसकी मैंने उनको एग्जांपल दी कि जैसे एक दफ़ा मदीना में कुत्तों ने बहुत ज़्यादा नुकसान करना शुरू कर दिया, तो कलिंग का प्रिंसिपल, एक तो किलिंग है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कलिंग की जो CULL है कि आप मूजी जो इंसान के जो नुकसान पहुंचाते हैं, मूजी जानवर, आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे भी ऑस्ट्रेलिया ने ऊँटों को बड़े पैमाने पे हेलीकॉप्टर्स में जाके गोलियाँ मारी, या कई हुकूमतें जहर दे देती हैं छोटे जानवरों को, फसलों का नुकसान करते हैं, सो फोर्थ। अब ये वो चीज़ तो नहीं है कि जो हमेशा इस्लाम में है कि जहाँ कुत्ता देखो मार दो, ऐसे ही ये तो नहीं है। ऐसे ही तो अब ये चीज़ तवातर में तो नहीं है, लेकिन आज अगर एक इस्लामी रियासत अगर फैसला करना चाहे कि कुछ मूज़ी जानदार हैं, उनको मारा जा सकता है, नहीं मारा जा सकता है, तो आपको फिर इस रिटन रिकॉर्ड की तरफ ही रेफ़र करना पड़ेगा। तो उस पे उन्होंने जवाब दिया। मैं मेरे एग्ज़ैक्टली मेरे ज़हन में नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन मुझे ये याद है कि मैं मुतमिन नहीं था। आपका क्या टेक है इस चीज़ पे? कि जो वो सुन्नतें जो तवातर में नहीं है, और अगर तवातर ही हमारा मेयार है, तो फिर आज देखिए के रात बताइए कैसे जो लेंगे? उन्होंने लिस्ट डाउन कर दी हैं तवातुर में तो 27 ही हैं, उनको 28वीं मिली नहीं। ये भी बात असल बात, है। उन्होंने 27 लिस्ट डाउन की हैं तो इसका मतलब उन्हें 28वीं मिली नहीं, वरना वो उसको भी लिस्ट डाउन कर देते। जी। तो इसका मतलब ये है कि हज़ारों जो सुन्नतें हैं, जो इसके अलावा हैं, वो तो हुँ, अमली तवातुर में नहीं है। नहीं। वो तो आपको खबर के ज़रिए से देखिए, ये बहुत अहम चीज़ है कि क्या हमारे दीन ने इसको मौजू बनाया है कि ये दीन आप तक कैसे पहुँचेगा? हुँ, ये बहुत अहम सवाल है। ठीक। क्या हमारे दीन ने हमें बताया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन जो है ना, वो खबर के ज़रिए से ही पहुँच रहा था, हुँ, और हर दौर में यही इसी तरह से हुआ है। मतलब सही। हर जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर के ज़रिए पहुँचा है ना, कुरान मजीद की खबर है। जी। कहीं पे भी दीन ने ये नहीं कहा कि ये दीन अमल के ज़रिए से, हुँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, कहीं नबा का लफ़्ज़ आया हुँ, है, कहीं आपको जो है वो सही। खबर का लफ़्ज़, जैसे हदीसों में है कि आप सल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला उसको अ, शादाब रखे, उसको खुश रखे अल्लाह ताला कि जो मुझसे मेरी बात सुने, सही। मनसा में मकालती, और फिर उसको आगे जो है आगे वो। पहुँचाए। तो दीन ने मकाला, कौल का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, ख़बर का, नबा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि इसके ज़रिए से बेसिकली दीन जो है वो ट्रांसफ़र होता है। हुँ, कहीं पे भी ये नहीं आया कि जी अमल के ज़रिए से जो है वो दीन, मतलब आप दूसरे का जो है वो अमल आपने देखना है और उससे आपने जो है वो दीन अख़ज़ करना है। तो खुद दीन ने इसी चीज़ को मौजू
موضوع اور بحث خوشخبری بنا سنانا اور خوشخبری سنانا اور اس طرح کی یا جتنی بھی ہماری چیزیں. ریوائولسٹ موومنٹ کا جو موٹو ہے ہاں کم، ہاں جو ہم نے اس آیت سے لیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان آیات سے کہ یا ایھا المدثر ہم، قم قم فانذر. فانذر. اب اس میں یہ جو کھڑے ہو جائیں، اور ہم، آگے انذر کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں، ہم، ڈرا دیں، بتا دیں، آگاہ کر دیں ہم، سارا. ایون اگر ڈرا دیں والا بھی لے تو وہ بھی خبر کے ذریعے ہے نا، کہ اللہ خبر کے تعالیٰ ذریعے. کے ساتھ ایسے معاملہ کرو گے تو آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل بلغ الیک، اے رسول آپ تبلیغ کر دیں، پہنچا دیں. ٹھیک ہے. بالکل. تو وہ مطلب ان کے لیے جو ہے وہ آپ نرم لہجے میں بات کریں. بہت ساری آپ کو قرآن مجید کی بیسیوں کیا مطلب سینکڑوں آیات جو ہے وہ مل جاتی ہیں کہ آپ نے دین جو ہے وہ اپنے قول کے ذریعے سے ان تک پہنچانا ہے. فستا بما تومر جیسے یہ شروع کی آیات میں سے ہے کہ ڈنکی کی چوٹ بیان کر دیں جس کا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ حکم دے لیں، اور آپ نے یہ کیا بھی. تو اب وہ جو ایک مطلب طریقہ کار تھا جو خود دین نے بیان کیا تھا کہ دین کو اس طرح سے آگے آپ نے نقل کرنا ہے، نیریٹ کرنا ہے، اور ہوا بھی اسی طرح سے ہے. ہوا بھی اسی طرح سے. ایون کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اور تابعین کے زمانے میں بھی جو چیزیں تعامل میں ہوتی تھیں، خود ان کی جو ویلیڈیشن ہوتی تھی وہ خبر سے ہوتی تھی. اب مثال کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ جب ایک حیت سے دوسری حیت میں جاتے تھے نماز کے اندر، جیسے قیام ہے، قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے لیکن آہستہ آواز سے. مطلب جو امام صاحب تھے ان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ویسے تو وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں تبھی، تو وہ آہستہ آواز سے کہنا شروع ہو گئے تھے کسی وجہ سے. تو بعد میں پھر بعض صحابہ نے جو ہے وہ اس طرف توجہ دلائی کہ یہ سارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے. مطلب یہ صحیح روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ اونچی آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ. تو بہت دفعہ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ صحابہ کے معاشرے میں، تابعین کے معاشرے میں عام ہو گئی تھی، لیکن کسی اور صحابی نے آ کے اس کی تصحیح کی کہ نہیں، یہ جو چیز عام ہو گئی ہے نا، تو یہ اصل میں یہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی دیکھی اور اس کو پھر اپریشیٹ کیا گیا. تو بیسیکلی تو خبر سے ہی ویلیڈیشن ہوتی ہے، خبر سے ہی ویلیڈیشن ہوتی ہے. خبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہاں اور ہسٹوریکلی ایون یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، مطلب یہ اعتراض بہت عجیب ہے ایک طرح کا، کہ حدیث کے میں مطلب یہ وضاحت سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ غامدین نقطۂ نظر کا یہ حصہ ہے یا نہیں ہے، لیکن سرٹنلی جو لوگ ان سے متاثر ہیں وہ یہ دلیل عام طور پہ دیا کرتے ہیں کہ جو چیز 250 سال کے بعد احاطۂ تحریر میں آتی ہے اس پہ آپ کتنا اعتبار کر سکتے ہیں. خالد ظہیر صاحب سے بھی یہ امپلائڈلی یہ بات پوچھی تھی، اور ایک سوال پہ اپنی جگہ پہ بنتا ہے کہ اگر 250 سال کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 250 سال جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور یہ 250 سال کے درمیان کا جو عرصہ ہے، یعنی کہ جب یہ کتابیں تحریر میں آئی ہیں تو لوگ حدیث میں عمل نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے تھا ہی نہیں. قطع نظر سے بات کہ ہسٹوریکلی یہ بات غلط ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اتنے ہمارے پاس واقعات ہیں کہ لکھی ہوئی زمانے میں بھی ہوتی تھیں، دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. لیکن ایک منٹ کے لیے اگر آپ کے آرگومنٹ کو مان لیں کہ یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری یہاں سے ہوتی ہے، تو پہلے کوئی آدمی یعنی کہ حدیث پہ عمل ہی نہیں کرتا تھا، یا اگر کرتے تھے تو 100 سال کے بعد، وصال پاک کے 100 سال کے بعد، اس زمانے میں وہ لوگ سنتیں جو اس کو تواتر میں وہ مطلب اگر دیکھ رہے تھے تو لوگ بیان ہی کرتے تھے نا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. اب صرف ایک اس کے آتا ہے تحریر میں آنا، یہ ایک مسئلہ ہے آپ کے لیے. اصل میں مسئلہ یہ مینز آف نالج کا جو ہے نا، ذرائع علم، مطلب علم ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں، کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک. تو وہ جو زمانہ تھا یا وہ جو ایک کلچر تھا عرب کلچر میں، بیسیکلی میموری جو ہے وہ اصل تھی. میمورائزیشن ان کی بہت اچھی تھی، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو گھوڑوں کی جو نسلیں ہوتی تھیں ان کے بھی نام ان کو یاد ہوتے تھے. تو ایون کہ اب 6 لاکھ حدیثوں کا یاد ہونا یہ تو عام تھا نا محدثین کے. تو میموری چونکہ بہت، پھر شعر و شاعری اور یہ سارا کچھ ان کے کلچر میں یہ چیز بہت عام تھی. لونڈیاں بھی ان کی جو ہے وہ شعر کہتی تھی. تو اس زمانے کا جو طریقہ تھا علم کو محفوظ کرنے کا وہ تھا ہی حفظ. جیسے قرآن نے اپنے بارے میں کہا بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں. تو قرآن کو بھی محفوظ کرنے کا اصل ذریعہ جو ہے وہ حفظ ہی تھا، میموری ہی تھی.
لیکن اضافی طور پہ کتابت کا اہتمام کیا گیا، اضافی طور پہ کتابت کا اہتمام کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی کتابت کی تصدیق میموری سے کی جاتی ہے، مطلب قاری صاحب 2 سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ صحیح پبلش ہوا ہے کہ نہیں بالکل ہوا، اس کی وہ کہاں سے ہم، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ مطلب ہم، اب آپ کہیں کہ جی لکھا ہوا اصل ہے، قاری صاحب سے سرٹیفکیٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج بھی ان کے سرٹیفکیٹ کے بغیر جو ہے وہ پبلش نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جس سے آپ اس لکھی ہوئی کو ویلیڈیٹ کرو وہ میموری ہے۔ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میموری میں جو اس کی پروننسیشن آ رہی ہے، جو اس کا تلفظ آ رہا ہے، وہ لکھنے میں بھی نہیں آ رہا نا، لکھنے میں تو آپ نے لکھ دیا لیکن اس کو پڑھنا کیسے؟ ہم، ٹھیک، ٹرو، تو وہ مکمل طور پہ محفوظ وہ میموری کے ذریعے ہو سکتا ہے، ہم، لکھی ہوئی تو آپ دیکھیں اعراب بھی نہیں تھے، یہ تو اعراب بھی تو ہم نے اب بعد میں لگائے نا، جی، جب اعراب بھی نہیں تھے تو اس کو کوئی کسی طرح سے بھی پڑھ لیتا، تو ہم، اصل میں اس کی حفاظت، یعنی قرآن تو ایک لفظ ہے نا، ہم، وہ لفظ کی حفاظت لکھ کے تو سیکنڈری درجے میں ہوگی، اصل میں تو بول کر ہی ہوگی کہ وہ اور وہ بولنا کیسے کتاب جو ہے وقت کے ساتھ اپڈیٹ ہوتی رہے گی، جیسے آج ڈیجیٹل ورژنس ہیں، ایپس ہیں قرآن ایسے ہی کی، تو ایسے ہی وہ کلاسیکل کتاب تو ہاں، نہیں ہے، وہ ڈیجیٹل ورژنس کے اب یوں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں علوم کو محفوظ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ کمپیوٹرائزیشن ہے، بالکل، ٹھیک ہے، مطلب کتاب کی طرف توجہ کم ہو رہی ہے، لوگ اس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، بالکل، علم کے محفوظ کرنے کا ذریعہ بدل گیا۔ اب آپ جب یہ کتاب، ہو سکتا ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ کاپی ختم ہو جائے، چلیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن جب ہم سافٹ کاپی پہ بہت زیادہ چلے جائیں، اس وقت ہم ہارڈ کاپی جو ہے اس کے نقصانات بیان کرنا شروع کر دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا نا، کہ ہر زمانے کا اپنا ایک طریقہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ زمانے میں اس علم کو محفوظ کیا، اگلی جنریشن کو ٹرانسفر کر دیا، ان کے یہاں نئے طریقے آ گئے، تو اب پچھلوں کو آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کوئی محفوظ طریقے نہیں تھے۔ تو اصل چیز یہی تھی کہ حدیث بھی جو ہے وہ نقل ہو رہی تھی میمورائزیشن کے ذریعے سے، اور قرآن بھی، لیکن اضافی طور پہ قرآن کو بھی لکھا جا رہا تھا اور حدیث کو بھی لکھا جا رہا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ درست بات ہے۔ ایک آخری چیز، خالد ظہیر صاحب سے انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا کہ اگر ایک حدیث، کوئی ایک حدیث، اس پہ ملٹیپل اس کے سورسز ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، ان کے ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن میں نہیں، لیکن مفہوم ان کا یہ تھا، تو وہ پھر اعتبار کے کس حد تک لائق ہوگی کہ جس پہ اتنے زیادہ سورسز، اور پھر بھی اس کے اندر پھر ضعیف بھی ہے، اس کے اندر پھر یعنی کہ مختلف ہم اس کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، اس پہ کہاں پہ کوئی سکارا بھی ہے، کہاں پہ کیسا ہے، تو بنیادی طور پہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس چیز کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی کسی علاقے میں جائے اور وہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت وہاں تک پہنچ جائے کہ میں نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ غلط انفارمیشن دے رہا ہو، قصدن نہیں، کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ، کہ بعد میں رولز چینج ہو گئے، کچھ اور چیز ہو گئی، تو اس کی پھر تصحیح کی جائے، کوئی اور آدمی آئے یا زیادہ لوگ آئیں اور وہ بتائیں اس علاقے میں جا کے کہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہے، تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر حدیث میں، اور یہ تواتر کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تواتر ہے نا ایک جنریشن سے دوسری جنریشن، اب اگر جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 3-4 جنریشنز کے بعد ایک آدمی زبانی طور پہ وہ جو تواتر اس کے پاس پہلے سے پتہ، جو اس نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے، یا اس نے خود جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسری جنریشن کی بات ہو رہی ہے، اگر اس نے غلطی کی تو یہ امکان ہے کہ وہ غلطی کر سکتا ہے، تو وہی غلطی کی اس نے، تو اور اس کی تصحیح کر دی گئی باقی لوگوں نے، تو یہ تو قابل قبول ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے فرمایا بالکل قابل قبول ہے، کیونکہ یہی موڈ اگر چینج ہو جائے، تحریر میں آ جائے کہ ایک بات تحریر میں آئی ہوئے اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، تو ایگزیکٹلی فرق کیا ہے اس میں؟ اگین انہوں نے اس پہ اپنا جواب دیا، لیکن میں آپ کا ٹیک چاہوں گا اس پہ۔ لیکن اصل میں حدیث کے حوالے سے یہ اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن میجورٹی جو حدیثوں کی ہے نا ان کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، ایک بات تو یہ مطلب ایگریڈ اپان ہے کہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، ایک بات، کچھ احادیث کے بارے میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اس قسم کے اختلاف جو ہے نا، اگر آپ بات کریں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ جمع قرآن کا معاملہ ہوا تو صحابہ کرام کے پرسنل مصائف تھے، جی، ان پرسنل مصائف کو جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ بھائی چونکہ لوگ اپنے تفسیری نوٹس بھی لکھ لیتے تھے صحابہ کرام، تو ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ کسی نے اپنے مصحف کے اوپر تفسیری نوٹس لکھ لیے تو بعد میں وہ مصحف باقی رہ گیا تو کوئی اس کو قرآن صحیح، سمجھ کے پڑھتا نہ رہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اسٹیٹ آرڈر جاری کیا تھا کہ یہ ہمارا اسٹیٹ لیول پہ یہ مصحف ہے، اسی کی کاپیز ہر جگہ پہ مطلب ڈسٹریبیوٹ ہوں گی، باقی جو پرسنل مصائف ہیں ان کو مطلب ختم کر دیا جائے۔
تو اب وہاں پہ بھی مطلب یہ مسئلہ تو پیش آیا. تحقیق کرتے ہو آپ، ریسرچ کرتے ہو، اس ریسرچ کے نتیجے میں آپ کیا کرتے ہیں بھائی یہ مطلب ہمارے ویلیڈیشن کے جو پرنسپلز ہیں ان کے اوپر پوری اتر رہی ہے حدیث، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو. تو کوئی حدیث جس کی تحقیق کے بارے میں اختلاف ہو گیا اس سے کوئی دین کا بنیادی حکم ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ اب آپ کہیں کہ جی دین کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو گیا. دوسری بات جو ہے نا، اصل میں ہم نے پہلے جو بات کی تھی قرآن کے اوپر بھی اگر آ جائے، قرآن کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ نہیں، بہت زیادہ ہے. ایون کہ آپ صرف اردو کے تراجم اٹھا کے دیکھ لیں تو اختلاف تو آپ کو نظر آ جاتا ہے، تفاسیر کا بھی اختلاف نظر آ جاتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہتے کہ جی اللہ کے دین دو ہو گئے. صحیح. اس میں کیا ہے، آپ یہی بات بتاتے ہو کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عالم مطلب جو کوالیفائی کرتا ہے، جب وہ محنت کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ پٹ کرتا ہے اور ایک صحیح انٹرپریٹیشن تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور جو صحیح تک نہیں بھی پہنچ پاتا تو اس کے لیے بھی 1 گنا اجر ہے. تو اگر کہیں ایسا ہو بھی گیا ہے، مطلب ہم اس کو سپوز کر لیتے ہیں ایک حدیث جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ضعیف تھی اور آپ نے اس کو صحیح سمجھ لیا ہے ایک بس سینیریو میں، یا صحیح تھی اور آپ نے اس کو ضعیف سمجھ لیا ہے، اس کے باوجود اس کے لیے 1 گنا اجر ہے، کیونکہ وہی غلطی اس کو قرآن میں بھی لگ سکتی ہے، انٹرپریٹیشن کی لگ سکتی ہے، بالکل. تو وہاں پہ بھی اس کے لیے اجر ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہو، اس کے اندر اس کی پوٹینشیل ہو. دنیا کے ہر سبجیکٹ میں ہر فیلڈ میں غلطی کا امکان تو ہوتا ہے. کتنے ڈاکٹرز ہیں مطلب غلطی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہونا ڈاکٹر چاہیے. اگر اس سے مسٹیک ہو گئی تو قانون اس کو پکڑتا نہیں. ہاں اگر کوئی عطائی ہے وہ اگر مسٹیک کرے گا اس کو قانون پکڑ لے گا. تو اس لیے اس غلطی سے یہ جو جسے آپ مطلب فلسفیانہ، اس سے تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. بالکل. لیکن ہمارے دین کی یہ رحمت ہے کہ اس غلطی پہ بھی ہمارے لیے ایک ریوارڈ اور ایک اجر رکھتی ہے. یہ ہمارے دین کی رحمت ہے. اوکے، آخر میں ہلکے نوٹ پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ اگر ایک بھی نہ ہو تو دین پھر بھی مکمل ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ 40,000 احادیث پہ کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. Imagine that. To serve what purpose? ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. خواتین و حضرات، یہاں پہ سلسلے کا ہم اختتام کرتے ہیں. اس کے بعد اگر مزید، جیسے کہ میں نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں عرض کیا تھا کہ گنجائش بنتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے. اگر نہ رہا تو دس از کوائٹ سفیشینٹ. 2 وقت ہماری ہو گئی ہیں، بٹ اف دیر از سم تھنگ مور آف کورس وی ول کیپ یو اپ ٹو ڈیٹ ود دیٹ ایز ویل. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.